वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात यही कर रहे हैं कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है जिसमें चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या साबिक़ा हुकूमत हो, किस तरह से इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो होने वाला मुकाबला है, नून लीग उसमें सहारा लेती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पंजाब में होने वाले ये इंतखाब हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहारा लेकर नून लीग जो है वो इलेक्शन में उतरेगी, कामयाब होगी, या पीपल्स पार्टी को जो है वो कुछ सीटें पंजाब से मिलने की तवक्का है? राना साहब क्या कहेंगे, क्या वजह है साथ में लड़ने की? सबसे पहली बात तो मैं अपने कौम के नौजवानों से एक अपील करता हूँ कि वो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो सियासत की तरफ आएँ, पॉलिटिकल वर्कर बने। ये एक बड़ा कमी है हमारे मुल्क में कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो तवज्जो देते हैं कि भाई मुझे एक बड़ी नौकरी मिल जाए और अच्छी बीवी मिल जाए, एक बंगला मिल जाए और एक मिल जाए मुझे मतलब एक अच्छी कार, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं रियासत की तरफ सोचूं या किसी की तरफ, और वो फिर बस सारा टाइम ये कि सब गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो भी मेरी बेटियाँ मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं वो सियासत की तरफ आएँ, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। नई जनरेशन आनी चाहिए ताकि सियासत में एक नया रुख पैदा हो। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब के अंदर जो भी सर आपके बच्चे कितने आ रहे हैं सियासत में, या फिर आपके अतराफ में रिश्तेदारों से? देखें जी, मैं अपने बच्चे की, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि वो अच्छी तालीम हासिल करें और वो सियासत ज्वाइन करें। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवाएंगे सर? सर देखिए, ये उनके ऊपर है। और सबसे पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या किसी जमात का ताल्लुक होता, आपका जो हुकूमत में होगी, जो हुकूमत में होगी उसको आपका जज्बा खिदमत पर होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए और आपका विजन। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, जब आपकी सोच होगी और आप अपनी पार्टी के अंदर अपनी सोच बिल्डअप करेंगे और इस तरह और दूसरे लोग भी आएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि सिस्टम तब्दील होता है। तो इस तरह नहीं होता कि जी मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूं तो मेरा बेटा नहीं, बेटा पीपल्स पार्टी में ही रहना नहीं। काम जो भी अच्छा करे, मुझे पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है, मुझे कोई और जमात अच्छी नहीं लगती, तो मेरी जगह पीपल्स पार्टी में बनती है, क्योंकि इसलिए कि मैं पीपल्स पार्टी से ना एमपीए का ख्वाहिशमंद हूं, ना एमएनए का ख्वाहिशमंद हूं, ना मुझे चेयरमैन बनना है नाजिम, मैं इसका कारकुन हूं, मेरे लिए एजाज है। तो सर ये पूछना पड़ेगा कि वो ऐसी क्या खास बात है कि आप पीपल्स पार्टी को पसंद मैं गुजारिश कर सर, फिर तो पूछना पड़ेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जो लोग एमपीए, एमएनएज और चेयरमैन बनकर आते हैं तो मेरी उनसे हमेशा एक दरख्वास्त होती है कि ट्रांसपेरेंसी खास तौर पे ख्याल रखें, अकाउंटेबिलिटी लाएं और आवाम का काम करें, क्योंकि इसलिए कि आवाम का काम करेंगे तो पीपल्स पार्टी फले फूलेगी। और बात यह है कि मैं अगर जब अपनी बात करता हूं कि जी आपको क्यों नहीं चाहिए, तो बात यह कि मेरे वसाइल इतने नहीं हैं, और मैं जाहिर है मैं चाहता हूं कि मेरी जो बच्चे हैं वो एक अच्छी तालीम हासिल करें, वो अच्छे शहरी बने। तो सियासत में जाहिर है कि जब वो आएंगे तो अपर लेवल पे भी काम करेंगे और आवाम की खिदमत भी करेंगे। तो पंजाब का जहां तक ताल्लुक है, पंजाब के अंदर बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं, पहले भी पीपल्स पार्टी लड़ी, अब भी लड़ेगी, और सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है। सर क्यों, और वजह क्या है? क्या कोई खौफ है तहरीक इंसाफ से? देखिए, खौफ नहीं है, खौफ किसी से किसी को नहीं होना चाहिए, ये अवाम है। अवाम अगर तहरीक इंसाफ को वोट देती है तो हम तो नहीं रोक सकते किसी को, ये अवाम है। अवाम जिसको चाहे वोट दे दे, तहरीक इंसाफ को वोट दे दे, पीपल्स पार्टी को वोट दे, ये अवाम का फैसला है और अवाम के हाथ में होना चाहिए। इस पर किसी को कदगन नहीं लगानी चाहिए और ना ही ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ अगर मुतमईन है तहरीक इंसाफ से अवाम, हम तो खान साहब को यही तो कहते हैं कि खान साहब अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपका विजन अच्छा है, तो आप परेशान ना हो, ये कौम आपको वोट देगी। बिल्कुल इलेक्शन होंगे, खान साहब होंगे, टाइम पर होंगे, सुमरो साहब, इलेक्शन से कोई नहीं भागेगा। नहीं, ये तो कोई बात ही ना हुई ना। ये 50 अरब रुपए का खर्चा है, इलेक्शन इतना आसान काम तो नहीं है। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खान साहब से कह रही थी कि इलेक्शन कराएं, तो खान साहब ने क्यों नहीं कराए? आज सिर्फ खान साहब कह रहे हैं कि खर्चा नहीं, आज अकेले खान साहब कह रहे हैं। जब पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि खान साहब इलेक्शन कराइए, तो खान साहब कह रहे हैं नहीं जी क्यों कराएं? तो जनाब आज तो सिर्फ अकेले खान साहब कह रहे हैं ना, तो फिर टाइम पूरा होने दें। एक बात देखिए जनाब, जब ये कह दें कि जी इसको इंपोर्टेड गवर्नमेंट, देखिए इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, एक बिल्कुल कानून आइन के तरीके से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है।
ان کے خلاف نو کانفیڈنس آیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نو کانفیڈنس آیا, تو خان صاحب کو رائے فراری اختیار نہیں کرنی چاہیے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اور خان صاحب تو آخری دن تک کہہ رہے تھے کہ جی یہ نو کانفیڈنس لے کر آئیں, میں دیکھ لوں گا. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے جی یہ جو ہے, میں کہہ رہا ہوں نا سر, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. پھر خان صاحب خود ہی کہنے لگے کہ جی یہ تو ایک دوسرے ملک کا نام لینے لگے کہ جی امریکہ کے امپورٹڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کہتے تھے سلیکٹڈ سر, ویسے وہ سنیں نا. پھر جب خان صاحب کے جو لوگ ہیں جلسے میں کہنے لگے کہ جو امریکہ یار ہے غدار ہے, تو خان صاحب کہنے لگے خاموش, اب امریکہ کا نام نہیں لینا. تو جناب والا کیا ہوا, آپ نے یو ٹرن. خان صاحب جھوٹ نہ بولے, جو آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. بالکل صحیح. سوبر صاحب آپ کیا تیار ہیں پنجاب میں جو ہونے والے الیکشن ہے, ضمنی انتخاب ہے, اس کے لیے تیار ہے؟ دونوں پارٹیاں مل کے لڑیں گی الیکشن. ہم ہر حساب سے الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ابھی آپ جلسہ تو کر نہیں پائے, جلوس کر نہیں پائے, لانگ مارچ کر نہیں پائے, کس طرح سے الیکشن میں اتریں گے؟ جلسے تو سارے ہم نے کیے, کون سا ہم نے جلسہ کہا؟ مطلب جب آپ ابھی نکلے تھے لانگ مارچ پہ, جو فلاپ ہو گیا بری طرح سے. کیسے فلاپ ہوا؟ میں وہاں موجود تھا, ٹیئر گیسز میں نے کھائے وہاں پہ. ویسے لوگ نہیں نکل پائے نا, جیسے 1 کلومیٹر پہلے خان صاحب رک گئے تھے ڈی چوک سے, کیونکہ وہاں سے اسلام آباد پولیس بھاگ چکی تھی. وہاں پہ آرٹیکل 245 لگ چکا تھا, آرمی کے کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا اسلام آباد. آگے پہنچ کے ہم نے کرنا کیا تھا؟ ان میں سے تو بات ہی نہیں کرنا. دوسری بات, 4 روپیہ فیول صرف بڑا تھا. بلاول صاحب پہنچ گئے تھے اسلام آباد, کوئی لاٹھی چارج کیا ہم نے, کوئی ٹیئر گیس پھینکا ہم نے؟ سر وہ یہ نہیں کہہ کر آئے تھے کہ خونی مارچ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک قسم کا مارچ ہوگا. وہ تو اور وہ مارچ تو شیخ رشید صاحب, سر وہ آپ کے لیے وہ خود کچھ بمبار نہیں لگ رہا آپ کو تحریک انصاف کے لیے؟ اس طرح کے بار بار بیانات دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 مہینے پہلے مجھے پتا تھا کہ حکومت جانے والی. شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی, وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی, وہ جو بیانات دے رہے ہیں سر, اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ پڑ رہا ہے. وہ جو بیان دیتے ہیں ان کو دینے کچھ کہا, وہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ تھے, پر وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس مین نہیں ہے. نہیں, خان صاحب نے ان کو کچھ کہا کہ خدا کا واسطہ آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, نقصان. خان صاحب نے یہ ان کو کہا تھا کہ آپ ہماری پارٹی کے اسپوکس مین نہیں, ہماری پارٹی کی طرف سے وہ بیان نہیں دے سکتے. وہ اپنی عوامی مسلم لیگ پارٹی کے سربراہ ہے, وہاں سے وہ جو بیان دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے. خطرناک بیان دیا سر انہوں نے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پتا تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کی حکومت جانے والی 4 مہینے پہلے پتا تھا, تو کوئی سازش وغیرہ کا تو بیان نہیں سارا سر گر گیا. نہیں, وہ تو شیرین مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمیں پچھلے سال جون سے پتا تھا ہماری حکومت کے خلاف. تو سر خان صاحب غلط بیان نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, خان صاحب نے تو کہا مجھے پتا تھا میری حکومت جانے والی ہے. تو سر پھر یہ سازش کیسے ہوئی سر؟ تو سازش ہی تو ہوئی, تو اس لیے تو جا رہی. 1 سال پہلے سے پتا تھا کہ سازش سے تیاری لگی پڑی تھی. تو سر پہلے کیوں نہیں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو یہ بات کہی؟ سارے اتحادیوں کو پتا ہے, کس کو نہیں پتا؟ کیبنٹ میں چیزیں ڈسکس ہو چکی. یہ سازش کا تو لفظ ہی سر پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا اپریل میں جب ان کی حکومت جا رہی تھی. کیونکہ خان صاحب نے 1 سال پہلے اگر کہنا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی, تو پھر کرنا کیا تھا انہوں نے؟ اچھا, مطلب یعنی کہ وہ آخر میں بم پھوڑنا چاہ رہے تھے. ساروں کا ملا ہوا یہی فیصلہ تھا, یہ ملا ہوا فیصلہ تھا کیبنٹ کا. ٹھیک ہے, کیا سازش ہوئی علی؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں, اور کر رہا ہوں آن دا اسٹرینتھ آف دا اسٹیٹمنٹ آف دا ڈی جی آئی ایس پی آر. میرے لیے اس سے اونچی بات اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی کمیٹی کی بھی پوری اسٹیٹمنٹ آ گئی. اس سے اونچی بات میرے لیے پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے اونچی بات کوئی نہیں ہے. اور پھر خود بھی ایز اے تجزیہ کار, میں بھی انٹرنیشنل لا میں نے 5 ملکوں میں پڑھایا ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم بات کرتے ہیں. صرف اس سال کے اندر میں نے پاکستان کو 6 کانفرنسز میں ریپرزینٹ کیا. تھوڑا بہت ہم بھی جانتے ہیں this سازش بیانیہ is absolutely false, it is untrue, it is a white-faced lie. اینڈ میں سمجھتا ہوں ایون این 8-month-old بیبی مائٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ایک سازش والی بات ہے, یہ چیزیں لیڈرز کرتے ہیں, مداخلت کیا تھی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مداخلت بات کرتے ہیں وہ کیا تھی. دیکھیں سمرو صاحب نے سوال بڑا اچھا پوچھا, اور ان کی یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, ہمیشہ میرے لیے ایک اچھا سوال رکھ کے جاتے ہیں. میں نے جس دن یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس سے اگلے دن میں نے ایک کالم لکھا تھا پاکستان آبزرور کے اندر, انٹرفیرنس ورسز کانسپیریسی. انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے وقار؟ انٹرفیرنس یہ ہوتی ہے کہ جس وقت نازی جرمنی کے اندر وہ جیوز کو جلا رہے تھے نا یہودیوں کو بیچ میں, تو برطانیہ اسٹیٹمنٹ دینے لگا تھا, تو فورن سیکرٹری نے کہا تھا یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں, یہ جرمنی کے معاملات کے اندر مداخلت ہو جائے گی. اور صرف اس 1 سال کے اندر 2021 سے 6 دفعہ پاکستان نے انڈیا کو کہا کہ آپ نے ہمارے اندر مداخلت کی ہے.
6 دفعہ انڈیا نے ہمیں کہا کہ آپ نے مداخلت کی ہے، اس بات تک پہ کہا کہ ہمارے کچھ لیڈران نے حریت رہنماؤں سے بات کی تو انڈیا نے ہمارے بلا لیا اور اس کو ڈیمارش کر دیا. اور یہ ڈیمارشز جو ہیں یہ میں نے پورا اسی کالم کے اندر میں نے سارا ریکارڈ لکھا کہ کم از کم 120 ڈیمارشز ایک سال کے اندر ایک دوسرے کو انٹرفیرنس کے اوپر ملکوں نے جاری کیے. تو کیا وہ مداخلت کا مطلب تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر ملک کے اندر اتار دیے تھے؟ نہیں. انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر میں صرف یہ بھی میں لیٹس سے فار ایگزامپل میں فارن منسٹر ہوں ٹرکی کا اور میں صرف یہ بھی کہہ دوں کہ ایران کے پرائم منسٹر سے اکانومی نہیں سمجھ رہی تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے انٹرنل افیئرز کے اندر مداخلت ہے اور ڈیمارش بھی ایشو کریں گے. دیٹ از ڈفرنٹ دین اے کانسپیریسی. کانسپیریسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی illicit انوالومنٹ تھی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ ساتھ ملوث تھے اور انہوں نے کوئی پیسے لے کے یا کوئی جو ہے وہ کوئی برائبری اور قسم کی انہوں نے دیکھ کے کوئی ریوارڈ دیکھ کے انہوں نے اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا. ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان کی فوج ہماری جان اس کے لیے حاضر ہے. پاکستان کی فوج کو اٹیک نہیں کیا جا سکتا. ان کا اگر نیوٹرل کردار ہے، وہ قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اس پہ انہیں سلوٹ کریں. اگر سپریم کورٹ آج یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، آئین کو برتری ملنی چاہیے اور اس کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. پارٹیاں ہار جاتی ہیں، پارٹیاں جیت جاتی ہیں. ہو سکتا ہے میرے دل کے اندر میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں جو کانسٹیٹیوشنل آبجیکٹیوٹی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا. تو بڑی سمپل سی بات ہے، کانسپیریسی تب ہوگی جب ایک ملک بائی ڈیزائن کوئی ریزیم چینج کرے گا کسی ملک کے اندر. الحمدللہ پاکستان نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے. اس طرح کی باتیں کر کے میں صرف اپنے پی ٹی آئی کے جو ایک پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، کچھ آج کل سینئر صحافی بڑے ان چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر پیمرا لاز ہیں اور جو پیکا لاز ہیں وہ ٹوٹلی اپلائی ہونے چاہیے. آج سٹیٹمنٹ بھی آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ ذرا کنٹرول کے اندر رہیں، ذرا لمٹ کے اندر رہیں، ورنہ قانون ایک حرکت میں آئے گا. اور یہ امریکہ کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. وقار میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی فوجی کی لاش ہو، میں صرف آخری جملہ میں کہہ دوں، کسی فوجی کی لاش ہو اس کو کیمرے پہ نہیں دکھانے دیتے. یہ ان کی عزت ہے اپنی فوج کے لیے. ہم نے یہاں پہ مذاق بنایا ہوا ہے، وہ آ کے ہم کہہ دیتے ہیں پاکستان میں کانسپیریسی سے دوسرے ملک نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، بالکل سر، بالکل لاسٹ منٹ سر 30 سیکنڈ کے اندر اپنی بات. دیکھیں ہم نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہے آپ اس میں تحقیقات کریں. آرٹیکل پہلے جو اپنا 63A تھا جو ہمارے اتنے ایم این ایم پی ایس کو خرید و فروخت کیا، وہ کیوں کیا گیا؟ وہ کیوں کیا گیا؟ سوال سر، جواب سر مختصر. دیکھیں سر، سب سے پہلی بات تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی اور لوگوں نے ٹی وی پہ آ کر بھی کہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جلسہ چھوڑ کر احتجاج چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ دیکھیے وہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جس کی قیادت اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور کنٹینر میں بند ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی قیادت جب روڈ پر کھڑی ہوگی تو وہ کارکن کبھی نہیں بھاگ سکتا، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگا. پی ٹی آئی کے لوگ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کر سکیں اور یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے. بس آخری بات سنتا ہوا، بس ایک آخری کمنٹ میں کر دیتا ہوں. آخری کمنٹ میرا صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک لیڈر کلاس ہے. لیڈر کلاس بنی ہی کنٹینر کے لیے ہے، بنی ہی ڈرائنگ روم کے لیے، اور ایک ورکر کلاس ہے وہ بیچاری بنی ٹیئر گیس اور لاٹھیاں اور نعرے مارنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب، ہاش ریئلٹی اور یہی رہنی ہے. بے حد شکریہ، بے حد شکریہ مولانا بخش سومر صاحب تحریک انصاف سے، جناب رانا گزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، اور علی طاہر صاحب تزیہ دے رہے تھے اپنا. اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ، کیونکہ جو بھی حکمران ہیں یا جو بھی لیڈرز ہیں ان کو ہی فرنٹ لائن پہ آنا پڑے گا تاکہ جو عوام ہے وہ ان کے پیچھے چلیں اور ان کو بہتر سمت کی طرف لے کے جانا بھی انہی کا کام ہے. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.